Bismillahirrahmanirrahim. Good evening to my viewers. जहाँ जहाँ तक मुझे देखा और सुना जा रहा है, इधर मेरे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को खूब एंजॉय करते होंगे। नाज़रीन कराम कहते हैं कि अक्सर हम पढ़ा करते हैं कि वाटर कूलर के साथ गिलास को बांध कर रखना पड़ता है, और हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ नमाजी को नमाज से ज़्यादा अपने जूतों की फ़िक्र रहती है। तो जनाब, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये दोनों बातें ज़रबुल मिसल हो चुकी हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि गिलास उतारने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये सब कुछ, ये पानी का जो वहाँ पे बर्तन रखा जाता है और साथ में गिलास बांधा जाता है, ये भी पाकिस्तानी है। मस्जिद बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहाँ पे अगर एक आध जूता चोर है तो इसकी हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। ज़िंदगी रवा रहती है, वक्त रवा रहता है और फासले मिटते जाते हैं, चिराग से चिराग जलता है। और इसी तरह और इन्हीं लोगों की बदौलत मेरे मुल्क का ये जो निज़ाम है ये चल रहा है। ये खूबसूरत फ़िज़ा और ये खूबसूरत माहौल, ये खुदा की पुरनूर रहमतें, ये सब इन्हीं लोगों की बदौलत हैं। तो जनाब, आज का जो शो है वो बड़ा खूबसूरत शो है और मेहमान जो हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। हमने आज दावत दी है एक NGO के तौर पे काम करने वाली तंजीम मुनीर अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों को। आज हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में कूलर से गिलास चोरी करने वालों के अलावा, पाकिस्तान में कूलर रखने वाले और मस्जिदों से जूते चुराने वालों के अलावा पाकिस्तान में मस्जिदें बनाने वाले भी लोग हैं। लोगों की आहों पर कान धरने वाले लोग भी मौजूद हैं। तारुफ करते सबसे पहले मेहमानों से, फिर इनसे बात जारी रहेगी। मेरे साथ सबसे पहले जनाब सैयद वासिफ अली शाह मौजूद हैं, तंजीम के ऑडिट ऑफिसर हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ऑडिट का भी जो एक शोबा रखा गया है। अक्सर ये होता है कि पैसे कमाए जाते हैं और खाए जाते हैं, ऑडिट वाला शोबा नहीं होता। तो इस तंजीम में सबसे पहले तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ हमारे पास जो इस सोसाइटी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की और हमारे आज के जो शो है उसके रूए रवां जनाब फराज अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिल के मालक, जज्बों के अंदर रोशनी लिए, साउथ अफ्रीका में जागुज़ी हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं। और सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि इंसानियत का दर्द लिए और इंसानियत के किसी ना किसी तरह से काम आने की खातिर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। और बात इनसे जारी रहेगी। मेरे साथ मेरे ही हम नाम जनाब परवेज़ मेहदी ज़फ़र साहब तशरीफ़ रखते हैं और इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत ही शोला बयां किस्म की शख्सियत हैं। और जहाँ कहीं वेलफेयर का काम देखा तो वहाँ पे मैंने परवेज़ मेहदी ज़फ़र को ज़रूर पाया। तो वेलकम करते हैं जनाब आप सब दोस्तों को। शुक्रिया जी। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कमी नहीं है अच्छे लोगों की, खूबसूरत लोगों की। तो ये जो मुनीर अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फराज साहब से मैं सवाल करूँगा कि चूँकि आप बानी भी हैं और सरपरस्त भी हैं, तो ये आपको ख्याल क्यों आया? लोग तो पैसा कमाते हैं और पैसे से प्लाज़ा बनाते हैं, प्लाज़े से फिर प्लाज़े बनाते हैं, तो ये आपको इंसानियत पर पैसा खर्च करने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपने यहाँ पे इनवाइट किया। उसके बाद मैं मुनीर अहमद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बहुत मेहनत से काम कर रही है। और उसके बाद मैं अपने गाँव के हर छोटे बड़े का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमसे बहुत तावन किया और मोहब्बतें दी। और ये मुनीर अहमद वेलफेयर रखने बुनियाद असल वजह मेरे वालिद साहब की सोच और उनके मिशन को आगे बढ़ाया गया है। आपके वालिद साहब ये चाहते थे
کہ کوئی ایسا کام کر جائیں. تو کہتے ہیں نا کہ پرویز صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں انسان آتا ہے تو اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے پردادا کا کیا نام ہے یا پردادا کے ابو کا کیا نام ہے، تو یقین کیجیے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج بھی سلطان فتح علی خان ٹیپو کو یاد رکھا جاتا ہے، آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. اقبال کا نام آج بھی روشن ہے، بلکہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہتی دنیا تک اور آنے والی دنیا تک دو جہانوں کا سردار. دنیا میں انسان آئے اور کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی گزارے اور چلا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا کام کر جائیے کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کی مثال دیں، لوگ آپ کی پیروی کریں اور لوگ آپ کے قصے سنایا کریں. تو اسی وجہ سے میں بھی جانتا ہوں جناب منیر احمد صاحب بہت بڑی شخصیت تھے. مزید منیر احمد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ پہلے ہمیں بتائیے کہ یہ جن کے نام پہ یہ جن کی یاد میں یہ بنائی گئی ہے، وہ کیسے انسان تھے اور کیا چاہتے تھے کہ کس طرح کا کام ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہاں پر. جی. تو میں ایک چھوٹا سا شعر جو ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی. ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا. جی. ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا، جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا. جی بالکل. تو منیر صاحب جو تھے وہ شروع سے ہی ایک سوشل جو ہے وہ شخصیت کے مالک تھے. جی. اور مجھے کچھ وقت ان کے ساتھ تقریباً عرصہ 2 سال جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملا. تو الحمدللہ منیر صاحب جو تھے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کبھی شام کا کھانا اکیلے کھایا ہو. جی. ہر روز اس طرح ہوتا تھا کہ شام کے وقت ان کے پاس 1 2 3 4 آدمی ہوتے تھے جن کو وہ کھانا کھلاتے تھے. اور اس وقت اگرچہ یہ تنظیم یا ان کا یہ کنسیپٹ تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہیلپ بھی اس طرح کرتے تھے الحمدللہ کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ اس بات کو شیئر بھی نہیں کیا. تو اسی سلسلے میں ان کا یہ خواب تھا. مجھے اچھا، کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور اس کو وہ تو اس کی تشہیر نہیں کرتے تھے. جی، وہ تشہیر نہیں کرتے تھے. اور اکثر میں چونکہ بڑا قریب رہا ہوں ان کے، تو اس کے بعد جو مجھے جب فراز آیا رمضان سے پہلے تو اس نے میرے ساتھ 4-5 میٹنگیں کی کہ اس طرح میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے شمالی کے اندر بہت سی تنظیمیں پہلے بن چکی تھیں اور پھر وہ فلاپ بھی ہوئی. تو اس موضوع پر ہماری الحمدللہ تقریباً 4 سے 5 میٹنگیں ہوئی جس میں ڈسکشن ہوتی رہی فراز کی اور میری. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ابو جو تھے وہ سعود سے اب واپس آنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اب آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ کاروبار سنبھال لیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ گاؤں میں جا کر اپنے لوگوں کی تھوڑی سی خدمت کروں. تو اسی سلسلے میں وہ پاکستان آئے اور پاکستان آنے کے بعد ان کی زندگی میں وفا نہیں کی. تو اسی سلسلے کو آگے چلانے کے لیے فراز منیر جو ہے انہوں نے قدم رکھا. جی. تو الحمدللہ ہم اس کے ساتھ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمارا انتخاب کیا، ورنہ لوگ تو شماری کے اندر ہم سے کروڑ دفعہ قابل موجود ہیں. تو اللہ پاک نے ہماری سلیکشن کی اور ہم کام کر رہے ہیں اس میں الحمدللہ. جی، منیر صاحب ایک اچھے انسان تھے اور انہوں نے، میں نے خود دیکھا ہے کہ زندگی میں بہت کچھ کمایا. جی. لیکن آج بھی میرا خیال ہے جب وہ گئے تو اتنا اکاؤنٹ بیلنس ان کے پاس نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ صرف اپنے فیملی ممبرز پر ہی خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ دکھی لوگوں کے کام آیا کرتے تھے. اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ جہاں بھی گئے تو منیر صاحب کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہمیں مل کے گئے ہیں، ابھی ہمارے پاس سے ہو کے گئے ہیں. خاص خوبی تھی، یہ ان کی خاص خوبی تھی. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے کہ جس میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو لوگ رسائی نہیں رکھتے انصاف تک، رسائی نہیں رکھتے یہاں تک کہ میت کو دفن کرنے تک. جی بالکل اس طرح. تو کافی انہوں نے اس پہ خود بھی کام کیا. اور اچھا وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے راستے پر چلے تو باپ کی روح کو بھی تسکین ملتی ہے. اور یہ ان کی خواہش تھی. تو آپ نے فراز صاحب یہ راستہ چن لیا اور اس راستے میں مشکلیں تو بہت آئیں گی اور یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ
کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مزید جو ہے اپنے والد کے اس مشن کو کہاں تک لے کر چلیں گے؟ جی انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے شروعات بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں سے کی. جی جی. اور اس سے ہم نے جو ہماری میٹنگز ہوئی اس میں 17 نام ہم نے دیے. اچھا. اور اس میں سلیکشن کی گئی پوری انویسٹیگیشن کے بعد جو 17 نام ان میں سے 15 ایسے گھرانے تھے جن کو سلیکٹ کیا گیا جن تک راشن پہنچایا گیا. جی. اور الحمدللہ اس منتھ ہم 22 لوگوں تک گھروں تک راشن انشاءاللہ پہنچائیں گے. اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ تو راشن کا ہے. اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کیا قبرستانوں کا، جو اس میں کافی جو صفائی کی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ ناقص تھی. درخت اگاتے ہیں، جھاڑیاں تھیں. اس سے ہم نے آغاز کیا اور الحمدللہ اب دو جنازہ گاہ موجود ہیں ہمارے گاؤں میں. دونوں میں کام پروجیکٹ شروع ہیں. تو جی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارا پلان ہے وہ پورے گاؤں کی صفائی ستھرائی ہے، نالوں کی صفائی، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تنظیم ہر اس انسان کے کام آئے گی جس کو تنظیم کی ضرورت ہوگی. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر اس انسان کے کام آئے گی جو ضرورت مند ہوگا. شاہ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ویسے تو ان کا شعبہ آڈٹ کا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے اس میں ایمبولینس اپنے ولیج کے لیے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد علیہ محمد پر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا. دیکھیں پرویز صاحب، ہمارے ملک میں بے شمار مسائل ہیں. بالخصوص جو گاؤں ہیں وہاں پہ اتنے مسائل ہیں کہ یہاں پہ مطلب ذکر نہیں ان کا کیا جا سکتا. جب تنظیم کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے ہم، تو میری پہلی میٹنگ پرویز صاحب سے ہوئی. تو انہوں نے مطلب فراز صاحب کو میں اتنا نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے میرے ساتھ مطلب مشورہ کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تنظیم ہم بنانے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ مطلب آئیں اور مل کے مطلب اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تنظیم کی. تو میری جو پہلی میٹنگ تھی فراز صاحب سے، تو ان سے جو ڈسکشن ہوئی تو پہلی میٹنگ پہ ہی مطلب میں نے ان کو بڑی محبت کرنے والا اور لوگوں کے کام آنے والا اور لوگوں کی فکر کرنے والا پایا. تو جب انہوں نے مطلب میرے ساتھ بات کی تو پہلا انہوں نے جو مطلب میرے ساتھ جو جس معاملے پہ ڈسکس ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہلی جو پریارٹی ہوگی وہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال ہوگا. جی کوشش ہونی چاہیے انسان کی کہ جہاں تک روٹ سے شروع کرنا چاہیے. جی بالکل. جی بالکل کیجیے کہ انسانیت اس حد تک پریشان ہے، پوری دنیا پر معاشی بحران ہے، پورا انسان پریشان ہے. کہیں سے ایک دانہ جمع کر کے آج کل روزی روٹی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. تو اس حالت میں اگر آپ جیسے لوگ موجود ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خدمت ہے. میں نے یہ پروگرام اسپیشلی آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے رکھا تھا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ابھی کولر سے گلاس اتارنے والوں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کولر بھی رکھتے ہیں اور دوبارہ وہاں پہ گلاس رکھتے ہیں. اور جب تک یہ گلاس اترتے رہیں گے اور یہ جوتے چوری ہوتے رہیں گے، کوئی بھی ننگے پاؤں بھی نہیں پھرے گا اور کوئی پیاسا بھی نہیں پھرے گا. انشاءاللہ زندگی چلتی رہے گی اور دیے سے دیا جلتا رہے گا. پرویز صاحب، ابھی تک آپ لوگوں نے اس تنظیم میں جو کچھ بھی کیا ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیے گا. کہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اپنے جو ممبران ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی الحمدللہ منیر احمد ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہیں اس میں 80% لوگ وہ ہیں جو ماسٹر ڈگری ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ گاؤں کے الحمدللہ باکردار اور معزز شخصیات ہیں. جی بالکل. تو وہ جس طرح کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت دفعہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ پورا دن گرمی میں کھڑے ہو کر سارا دن جو ہے وہ کام کرنا. اور میں اکثر چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان کے گھر پہ جس طرح کی رہائش ہے ویسی لگے ہوئے ہیں.
تو مارننگ میں وہاں سے اٹھ کر جو ہے شماری آ جانا اور سارا دن جو ہے گرمی کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کی خدمت کرنا. تو اس کے علاوہ جو کام ہم کر چکے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں. جی جی الحمدللہ پہلے دن جب ہم نے تنظیم سٹارٹ کی تو کچھ ہی دنوں میں جو ہماری 2 جنازہ گاہ ہیں شماری کے اندر, ایک مشرقی جنازہ گاہ ہے, ایک مغربی جنازہ گاہ ہے. تو جو مغربی جنازہ گاہ ہے اس میں وضو کرنے کی جگہ نہیں تھی. جی بالکل, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ بات کر رہے ہیں درمیان میں چھوٹی سی بات آ گئی ہے جی کہ جنازہ ہم پڑھنے جاتے ہیں جی تو اکثر لوگ بے وضو ہوتے ہیں یا دوڑ کر جنازے میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی جنازہ گاہوں میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ وضو کرنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا, طہارت کے لیے انتظام نہیں ہوتا. تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ دونوں جنازہ گاہوں میں آپ نے یہ دونوں انتظام جو ہیں یہ کر دیے. جی تو میں بتا رہا تھا الحمدللہ وہاں نا جی لوگ آتے تھے, اور جب کچھ ایسے لوگ جو گاؤں کے تھے وہ تو گھر سے وضو کر کے آ جاتے تھے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو وہاں مہمان آتے تھے, ان کو وضو کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی. جی جی تو الحمدللہ تنظیم جو ہے اس نے جو پہلا سٹیپ لیا وہاں 4 طہارت خانے جو ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں. اس کے بعد وضو کرنے کی جگہ بنائی ہے, اور اس کے بعد ابھی اسی جنازہ گاہ کے اندر حالانکہ وہاں پر بڑی بہترین جگہ تھی جنازہ پڑھنے کے لیے, لیکن وہاں پر ہم پتھر لگوا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ تقریباً 3 بچیاں جو ہیں ان کی ہم شادی بھی کروا چکے ہیں. اچھا, شادی میں آپ نے کیا ان کو جہیز وغیرہ دیا ہے یا ان کو کھانا دیا ہے برات کو یا اس طرح؟ جی الحمدللہ جو ہے جی ہماری مشاورت میں یہ طے پایا تھا کہ ہم حسب توفیق جو ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں, تو ہم نے وہاں پر ان بچیوں کو جو ہے جہیز بھی دیا, اور اس کے بعد ان کی جو برات آئی ان کو کھانا بھی کھلایا. اور اس کے علاوہ جو ہے 1-2 ایسے پیشنٹ تھے شماری کے اندر جو ہمارے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو الحمدللہ تنظیم نے جتنی ہو سکتی تھی اس کی بھی ہیلپ کی, اور آج ہی وہ لڑکا مجھے ملا تھا شماری میں, تو وہ بڑا خوش تھا الحمدللہ. وہ اس کے بعد صحت مند بھی تھا. اس کے علاوہ جی ہمارا جو مشرقی جنازہ گاہ ہے اس کے اندر بھی ابھی ہم کام کر رہے ہیں. طہارت خانے بن رہے ہیں, وضو والی جگہ بن رہی ہے, اور اس میں میں اپنی ٹیم کے سارے ممبر جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن خاص طور پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں سید غبار شاہ صاحب کو, تو وہ صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی دے رہے ہیں, گرمی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری ٹیم کے باقی ممبران ہیں, ہمارے جناب شیخ صاحب ہیں, نائب صدر ہیں, اس کے بعد محمد اشرف ساجد صاحب ہیں, بڑی دین سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس کے بعد عمر ریاض صاحب ہیں, کامران صفدر صاحب ہیں, اور بھی قرم صاحب ہیں. کامران صفدر صاحب کو ہم نے یہاں بلایا تھا تو کامران صاحب تشریف نہیں لائے کسی ذاتی کام کی وجہ سے, میرا خیال ہے بڑی شعلہ بیان شخصیت ہے. ایک اور بندے کا میں یہاں ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں, تو یہ ہمارے قرم صاحب ہیں. جی جی تو الحمدللہ قرم صاحب کی یہ روٹین ہے جی. بعض دفعہ جو ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آج میں مارننگ میں گیا ہوں تو مستری جو تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم تھک چکے ہیں اور آج ہم کام پر نہیں آ سکتے, برائے مہربانی چھٹی دے دیں انہیں. تو کام اس نے قرم ان مستریوں کے گھر گیا, ٹھیک ہے جی, گھر سے ان کو اٹھا کر لایا, اور اس کے بعد مزدوروں کو گھر سے اٹھا کر لایا, ان کو کام پر لگا کر پھر وہ ڈیوٹی پر گیا. پھر ڈیوٹی پر جا کر وہاں سے بار بار رابطہ کرنا کام کتنا ہو رہا ہے, کیسا ہو رہا ہے. پھر ڈیوٹی سے سیدھا گھر نہیں جانا, اور الحمدللہ جو جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پر آنا ہے, اور بڑے اچھے انداز سے کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے. بہت اچھے لوگ ہیں آپ کی ٹیم جو ہے, آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ٹیم بہت اچھی ہے. باقی آپ جتنا بھی کام کروا رہے ہیں جی اس میں ظاہر ہے ہر جگہ پیسہ چاہیے, جی جی فنڈز چاہیے, جی اور لوگوں کا تعاون چاہیے. جی کیسے ارینج کرتے ہیں؟ فراز صاحب کی جیب سے ہی سب کچھ لیتے ہیں یا فنڈ ریزنگ کا کام بھی کرتے ہیں؟ جی میں اس حوالے سے جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس دن ہماری تنظیم بنی تھی اس میں چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے 1 لاکھ روپے عطیہ دیا تھا. تو اس کے بعد جو فنڈ ریزنگ ہے اس میں ہماری پوری ٹیم کا جو کردار ہے وہ الحمدللہ بہت زبردست ہے. تو ہم لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور کام بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک دن میں آ رہا تھا تو ایک عورت بوڑھی جو تھی اس نے مجھے کہا کہ آپ, میں نے سنا ہے کہ کوئی قبرستان وغیرہ کی صفائی وغیرہ کروا رہے ہیں.
تو اس نے اپنا چادر جو ہے اس کا پلو سے اس نے 30 روپے کھول کر مجھے دیے. کیا بات. اور میں نے وہ 30 روپے اب اندازہ کر لینا کہ وہ 30 روپے جو تھے اس کے اندر پتہ نہیں خلوص کتنا شامل تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ ہائی اسکول میں میاں شاہ محمد صاحب تھے, وہ کہیں پہ گئے چندہ مانگنے کے لیے, تو انہوں نے عذرائے مذاق ایک ٹوٹا ہوا جوتے کا 1 پاؤں ان کو دیا. انہوں نے کہا کہ یہ 1 پاؤں ہے, یہی ہمارے پاس ہے. تو انہوں نے وہ بھی پکڑ کے بوری میں ڈال لیا. انہوں نے کہا چلیں آپ کی طرف سے یہ بھی اچھا ہے, جزاک اللہ. تو 30 روپے تو بہت بڑی بات ہے. میں اس حوالے میں نے ایک بات بڑی ہے میرے ذہن میں یہ سوال ہی آڈٹ والا جو ہے اور فنڈز والا یہ آپ سے پوچھتے ہیں پرویز صاحب سے. مزید بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی آپ بات کیجیے. تو سر وہ جو اس عورت نے دیے تھے 30 روپے وہ ہماری کیش بک پر درج ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بابا غلام حیدر ہے, اس نے 2 دفعہ مجھے, ایک دفعہ چیئرمین صاحب کو 100 روپیہ دیا, اور اس کے بعد ایک دفعہ میں گزر رہا تھا, انہوں نے باقاعدہ مجھے واپس بلایا اور کہا کہ یہ میں نے تنظیم کے لیے پیسے رکھے ہوئے 100 روپیہ. اچھا. اس کے علاوہ الحمدللہ میں یہاں پر چیئر پرسن جو ہے ان کے ڈرائیور کا نام بھی لینا چاہتا ہوں, زید جو ہے, جی جی, اس کا بڑا کردار ہے, وہ ہمیں سروس مہیا کرتا ہے. ظاہر ہے اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, پیسہ نہیں ہے, تو آپ اپنا اپنی خدمات دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم منڈی بہودیر میں آئے, یہاں سے میرے استاد بھی ہیں, واسو صاحب کے استاد ہیں محمد اشرف صالح صاحب. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا اور رات 12 بجے تک ہم جتنے بھی گاؤں شماری کے یہاں پر سیٹل لوگ تھے ان کو آ کر ملے, اور الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. اسی طرح ایک دفعہ ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کا ٹور کیا, وہاں پر ہمارے جو ساتھی شمالی کے سیٹل ہیں الحمدللہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. گائے بگائے تعاون کرتے رہتے ہیں, بلکہ لوگ خود کال کرتے ہیں مجھے. میں جنرل سیکرٹری اسلام آباد میں اکبر چیمہ صاحب نے ہمارا بہت ساتھ. جی اکبر چیمہ صاحب بڑے روح رواں ہونا چاہیے آپ کی تنظیم میں. انہیں اگر وہ فنڈز اپنے پاس سے نہیں بھی دے سکے تو فنڈ ریزنگ میں بہت ہیلپ کیا, ان کا کردار ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے فنڈ بھی دیا, انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا. ظاہر ہے چیمہ صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. فراز صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ صرف بابا حیدر جو ہے وہ 100 روپیہ اور وہ مائی نے 30 روپیہ دیے, یہ بڑے لوگ بھی تعاون کرتے ہیں؟ جی بالکل, شماری گاؤں سے جو لوگ اوورسیز میں ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا. اور شماری سے بھائی میرے دوست جو ہیں ساؤتھ افریقہ میں موجود عمران خان فرام کراچی, جی جی, انہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ. عقیل گانجا صاحب ہیں, انہوں نے تعاون کیا. اور ملک حسیب صاحب جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چکوال سے, جی جی, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اسی طرح کافی دوست ہیں ہمارے اوورسیز میں, وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں منتھلی بیسس پہ. اور شماری گاؤں کے جتنے بھی اوورسیز میں ہیں وہ ہمارے رابطے میں ہیں, وہ ہمارا منتھلی. وہ خود ہمیں کال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنا نمبر بتائیں یا اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں تو ہم آپ کو پیسے دینا چاہتے ہیں. کیونکہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ, کام کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ پیسہ دیتے ہیں. تو بڑے اچھے سر فنڈ کے حوالے سے میں ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا, اور بڑی ایموشنل بھی بات ہے. ہم راولپنڈی کے مختار بھٹی صاحب جو ادھر ہوتے ہیں, جی جی, انہوں نے ہمارا جو ویلکم کیا اور جس انداز سے ہمیں مطلب اپنے گھر لے گئے بٹھایا انہوں نے, اور یقین جانے ان کا جذبہ دیکھ کے مطلب انہوں نے ہمیں ریچارج کیا, اور ہمارا جذبہ جو ہے وہ بڑا مطلب بلند ہوا. ان کے پاس ٹوٹل جتنی رقم تھی ساری کی ساری انہوں نے ہمیں دے دی. اور بعد میں ہمیں پتہ چلا, جی بالکل وہ مثال ہے. جی جی, کہ جب انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام. بعد میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ یقین کریں ان کے پاس یہی پیسے تھے جو انہوں نے دے دیا تھا, جو کچھ بھی ان کے پاس تھا جو انہوں نے سارا کچھ ہمیں دے دیا. انہوں نے سارے کا سارا دیا. یہ جذبہ ہے جو آپ کو, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو لے کر آگے جائیں گے ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے. دوسری جی جو انہوں نے پرس کھولا, جو اس میں موجود تھا اس ٹائم انہوں نے نکال کے ہمیں دے دیا. اور کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں پرویز صاحب جو ہماری اتنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, جی, ہر قدم قدم پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں. رات کو ابھی جو ہے واسو صاحب اور میں مسجد جنازہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو شدید گرمی تھی. یقین کریں میں نے 3-4 دفعہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جیسے بھی ہو یہ کام ہم نے کر کے جانا ہے. الحمدللہ یہ بھی آپ چیمہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے, تو ہر قدم پر چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے.
اور اس کے بعد اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہم مزید اٹھ کر تھوڑا آگے چلتے ہیں اور ہمارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ کی جو روح ہے اس کے اندر شمع جلانے والے غلام اکبر چیمہ صاحب ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن چونکہ دور بستے ہیں تو انشاءاللہ کہ پھر کسی نشست میں ان سے بھی بات ہوگی. تو فراز صاحب، زندگی میں بہت سارے کام کیے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ملے ہوں گے جنہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو کسی نے اسے مذاق سمجھا یا اس پہ طنز کیا یا مذاق اڑایا؟ کہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ نہیں، شماری گاؤں کے لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری دنیا میں آپ گھوم کر آئے ہیں، کہیں سے آپ کو ڈسکریج کیا کسی نے بھی یہ کام تو کیا کر رہے ہیں آپ، یہ اتنے پیسہ ضائع ہوگا ایسے لوگوں کے پر؟ نہیں، سب سے پہلے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو بھی مجھے ملا ہے اس نے محبت دی ہے اور مجھے محبت ہمیشہ ملی ہے گاؤں سے. اور جی انہوں نے محبت سے دیکھا اور میرے دوستوں نے اوور سیز سے بڑا سراہا ہے اور تعاون بھی کیا ہے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. جی اچھا، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ یہاں بھی شامل ہو رہے ہیں. کیسر گوندل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی تنظیم کے جو ممبران ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے شاید کمنٹس میرے پاس نہیں آ رہے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جو ہی یہ نیٹ ورک بحال ہوتا ہے ہم آپ کے کمنٹس بھی اس میں شامل کریں گے. تو اس سے پہلے سید واصف علی شاہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے. اشاعت صاحب مصروف آدمی ہیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فلاحی کام میں. سب سے بڑا تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اپنے گاؤں میں سب کے استاد ہیں، جتنے بھی آج کل ہماری ینگ جنریشن ہے سب کے استاد ہیں، ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس تو وہ انرجی ہے، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ اس تنظیم میں شامل کریں، اور جہاں تک اس کی باغ ڈور ہے وہ فراز صاحب کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی جگہ چلا رہے ہیں. آپ اس سلسلے میں مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں 24 مئی کو بتا رہے تھے، مطلب ہماری تنظیم کی بنیاد رکھی گئی ہے 24 مئی سے لے کر آج تک. آپ یہ سمجھے کہ 24 گھنٹے میں ریڈی ہوں، پرویز صاحب ریڈی ہیں، ہماری پوری ٹیم ریڈی ہے. بالخصوص اپنے حوالے سے میں مطلب گھر میں اکیلے ہی ہوں، جو فیملی کو بھی مطلب رن کرنا ہوتا ہے، اور زمینداری بھی ہے اور باقی ٹیچنگ کا بھی شعبہ ہے. تو اس حوالے سے مطلب میں نے سارے کام ذاتی جو ہیں وہ میں نے سارے چھوڑ دیے ہیں، اور 24 گھنٹے مطلب یہ چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں. کرنا چاہتا ہوں. جی واصف صاحب الحمدللہ بڑا حصہ ڈال رہے ہیں، بڑا ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ چونکہ میں بھی مصروف ہوتا ہوں ٹیچنگ کے حوالے سے، اس کے بعد باقی گھر کے کام بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پروفیسر ناظم صاحب جو ہے وہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کے جو کام ہے وہ اللہ سنبھال لیتے ہیں. جی بالکل. میں فراز کو بتا رہا تھا کہ پچھلا جو مہینہ تھا اس میں جو ہے نا میرا بیٹا جو ہے اس نے گھر کے سارے کام خود وہ مینیج کر رہا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں کرتا تھا. اور اگر میں اسے کہتا بھی تو کہتا میرا اسٹڈی پرابلم ہے اور مسئلہ ہے. تو اب جو میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں تو الحمدللہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے وہ سارے گھر کے کام ہے. اصل میں وہ اللہ پاک کی مدد شامل ہو رہی ہے کہ وہ سارے کام جو ہے وہ خود مینیج کر رہا ہے. تو واصف صاحب بات کر رہے تھے اس والے سے. تو اس اتنی مصروفیت کے باوجود اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ انرجی ہمارے اندر جو ہے فراز صاحب کی وجہ سے ہے. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں مطلب گھر کے سارے کام چھوڑ کے 24 گھنٹے، ظاہر ہے اے سی لگا ہوا ہے. جی بالکل، بہت زیادہ سہولیات ہیں. گاڑی باہر موجود ہے. جی بالکل. اور ڈرائیور بھی ہے. کمرے میں بیٹھ کر آرام کر سکتے تھے، سکون لے سکتے تھے. انسانیت کا درد ہے ظاہر ہے، جیسا ان کے والد صاحب کے اندر پایا ویسا ہی ان کے اندر پایا. اور منیر صاحب کے اندر جو ایک میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. والد صاحب ہمیشہ یہ کہتے کہ ہمارا سب سے پہلا رشتہ انسانیت ہے.
جی بالکل انسانیت اور کو انہوں نے ثابت کیا جی ثابت کیا ہے انہوں نے ثابت کیا اور ہے انسانیت کو اسلام میں اولین ترجیح حاصل ہے. بالکل. اچھا ابھی میں نے شاہ صاحب سے پہلے سوال بھی کیا تھا جی جی کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ایمبولینس کا بندوبست کیا جا رہا جی ہے جی کہ وہ دیہات میں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے بہت کہ زیادہ مریض جو ہے وہ مر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ بر وقت طبی امداد نہیں پہنچتی یا بر وقت ہاسپٹل نہیں پہنچا سکتے. تو ایسا کوئی پلان ہے آپ کے؟ جی انشاءاللہ ہمارے پاس جو ایمبولینس کے لیے ہے وہ فنڈ 5 لاکھ تک اکٹھا ہو چکا ہے. جی 5 لاکھ تک آپ کے پاس ایمبولینس کے لیے فنڈز جمع ہو چکے جی ہیں. جی اچھا اور انشاءاللہ جب یہ اماؤنٹ 15-16 لاکھ تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ہم ایمبولینس کا انتظام کر دیں گے. اچھا اور اس کے لیے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں جی تو فنڈز جمع کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مزید لوگوں سے رابطے کریں گے؟ جی ہمارے رابطے ہیں اوورسیز میں اور جی. کافی لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے کرونا ایک وائرس کی وجہ سے کافی حالات جو ہے نا چینجنگ آئی ہے اوورسیز میں بھی اور اس کے جو ہی کچھ اثرات ختم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس میں ایمبولینس میں حصہ ڈالیں گے. اچھا جو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت ہم سب کے نام پڑھے دیتے ہیں کیونکہ بات سیریس ہو رہی ہے تو یہ بتا دیتے ہیں کہ خرم گوندل صاحب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ اور آپ کی جو گفتگو ہے اس کی انہوں نے تعریف کیا ہے. فیاض احمد گوندل اس وقت یقیناً ساؤتھ افریقہ میں پاکستان میں. اچھا فیاض اور صاحب میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایمبولینس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ایمبولینس انہوں نے آئندہ بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. فیاض صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بہت لطیف شخصیت کے مالک ہیں. آواز بہت خوبصورت ہے. کسی دن ان کے ساتھ یہاں پروگرام بھی کریں گے. فیاض صاحب بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اور کیسر گوندل اس وقت ساتھ دے رہے ہیں. کیسر صاحب نے بھی تعریف کی اور عامر اشفاق ساتھ دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ. اور یہ اورنگزیب صاحب نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور اس کے بعد سید مون حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور سید موزن شاہ نے ساتھ دیا ہے. جہانگیر افضال گوندل اس وقت ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. اور سید ندیم عباس ہمارے ساتھ ہیں. وسیم عباس ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور عمر اشرف نے ساتھ دیا ہے. بہت شکریہ جناب. ساتھ دیتے رہیے. اور اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. خاور مانگٹ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. اور سلیم جٹ ساتھ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے ہماری اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہ ہو اور آپ درمیان میں چھوڑ کر چلے جائیں. اگر آپ اس کو شیئر کر دیں گے تو باقی لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچے گی. یہ ایک نیک مقصد ہے, ایک بہت بڑا کام ہے. جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے یا ہمیں سنا جا رہا ہے آپ سے گزارش کریں گے کہ اس پوسٹ کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ جو خوبصورت لوگ ہیں اور یہ خوبصورت جذبوں کے مالک جتنے یہاں پہ یہ تینوں مہمان بیٹھے ہیں اور ان کے باقی تنظیم کے جو ممبران ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک چراغ جلا ہے اس چراغ سے مزید ایک اور چراغ جلے اور چراغوں سے چراغ جلتے جائیں. محسن رضا گوندل اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ثقلین عارف اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. اور شامل رانجھا صاحب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اس پوسٹ کو شیئر ضرور کیجیے. اور میں دین ڈونیشن کے لیے محمد دین صاحب ڈونیشن کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے تنظیم کے لیے ڈونیشن چاہیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ فنڈ یہ آپ یہاں آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے تو ضرور یہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. ان باکس میں یا 94 میں جو 94 نیوز ایچ ڈی سے یہ پوسٹ آ رہی ہے یہیں پہ آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے تو ضرور یہ نیک لوگ آپ کا پیسہ ضائع جانے والا نہیں. اچھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایمبولینس کے حوالے سے. جی جی ایک دفعہ میرا کزن ہے تو اس کا جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ کریشر مشین جو تھی اس میں جی شاید آپ بھی جانتے ہوں اس کو. جی جی وہ جس طرح ہوا کہ رات کو جب اس کو پرابلم ہوئی تو تقریباً ہمارے وہ کریش انجری تھی اس کے ہینڈ کی. یہ ساری فنگرز جو ہیں وہ کریش وہ تمام ہڈیاں اور جال وغیرہ سب اس کا ہاتھ کا ٹوٹ گیا. تو پورے تقریباً 2 گھنٹے ہمیں شماری میں گزر گئے
اور 2 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر بھی ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہوا. ایک ایمبولینس ہم نے منگوائی, اس میں لے کر ہم اس کو کھاریاں گئے. ظاہر ہے ایمبولینس کو آپ کال کریں گے تو وہ ٹائم لے گی. اگر آپ کی تنظیم کے پاس ایک ایمبولینس ہے اور وہ یہیں پہ موجود ہے تو ایک کال پہ وہ فوراً آ جائے گی. ود ان فیو منٹس آپ لاہور بھی جا سکتے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد جی ہم ان کو کھاریاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو اس کی جلد ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے اور اب اس کا بازو جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا. اب یہ وہ دیر تھی جو ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا پرابلم بنا. تو پھر ہم اس کو لاہور لے کر چلے گئے تو کافی مسائل کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. تو اس سلسلے میں یہ ہماری خواہش ہے, ہمارے چیئر پرسن جو ہے یہ ان کی خواہش ہے, ہماری سب کی خواہش ہے, ہماری پوری ٹیم کی خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کے حکم سے ہم یہ ایمبولینس ضرور لیں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس فنڈ بھی جمع ہو چکا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی 1,00,000 روپیہ دے, 2 لاکھ دے. اس سلسلے میں جتنا بھی کوئی ہمیں دے سکتا ہے, کوئی 100 دیتا ہے, 200 دیتا ہے, جتنا دیتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ایمبولینس کے لیے اکٹھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر حال میں ایمبولینس لیں گے. دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے, جہاں پہ انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے, وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وجہ سے قائم ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں ہمارے پاس. جب یہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں تو خدا کا کرم ہمارے ساتھ شامل ہے. ابھی یہ ہمارے یہاں ایک شو میں بات ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا کہ باقی مسلمان جو ہے وہ زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں جیے. تو میں نے بھی کہا تھا کہ یار ایک ماں ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے, تو ماں برے بیٹے کو چھوڑ تو نہیں دیتی. اللہ پاک جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسان سے, تو وہ بھی انسان ہے اور ان کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کی روزی روٹی جو اس نے لکھ دی ہے وہ ان کی راہ الگ ہے, انہوں نے اپنا انتخاب کیا ہے اور وہ اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے. لیکن یہ ہے کہ انسانیت میں جہاں جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر ظلم کا تریاق بھی موجود ہے. جیسے آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو, کسی کو کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ہم سے رابطہ کرے, ہم جہاں تک ہو سکے گا اس کی مدد ضرور کریں گے. تو بہت بڑی بات ہے. اور جناب یہ سید نسیم عباس بخاری اس وقت دبئی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یاسر گوندل جو ہیں وہ یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہیں قطر سے. اور فیاض احمد گوندل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فراز بھائی کو کہیں کہ اچھا اور جی بالکل یہ فنڈز کے لیے ندیم بھائی سے ضرور رابطہ کریں گے. فیاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم صاحب سے آپ رابطہ کریں. ندیم صاحب تو ضرور رابطے میں الحمدللہ وہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں اور شروع سے الحمدللہ وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, ہر موقع پر ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب شامیر گوندل اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منیف ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو نمبر ہے وہ بتائیں. تو آپ کائنڈلی یہ نمبر جو ہے دوبارہ سے دہرا دیجیے تاکہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو آپ سے رابطہ کر لیں. جی وہ کامران گوندل صاحب اور جنرل سیکرٹری کا نمبر شیئر کر دیں گے. کوئی نمبر میرا نمبر 0341 58 211. جی نمبر ہم نے شیئر کر دیا ہے 0341 66 58 211. یہ آپ کو سکرین پہ یہ نمبر ہم نے شیئر کر دیا ہے اور آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. یہ رابطہ کرنا چاہیں تو کامران گوندل صاحب جو سیکرٹری فائنانس ہیں منیر ویلفیئر آرگنائزیشن کی, آپ ان سے رابطہ کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. عثمان منیر گوندل اس وقت یقیناً ساؤتھ افریقہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروگرام اچھا ہے اور اچھی کوشش ہے. بہت شکریہ, ساتھ دیتے رہیے اور اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ ہماری آواز پہنچے. تابن یقین جانیے کہ ہمارا مقصد یہاں پہ فنڈ ریزنگ نہیں بلکہ لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں دنیا میں موجود ہیں
کہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کو یہ نہ سمجھیے گا کہ پاکستان میں صرف کرپشن ہے، پاکستان میں ریاکاری ہے، پاکستان میں قتل و غارت ہے. ایسا نہیں ہے. کچھ چند لوگ ہیں جو شر پسند ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، باقی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی امید ہیں اور روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس فنڈز زیادہ ہو جائیں، گاؤں میں کوئی ڈسپینسری بنانا چاہتے ہیں یا اس ڈسپینسری میں کہیں سے ڈاکٹر بلایا جائے، کوئی ایسی کوئی تجویز بھی ہے آپ کی؟ جی یہ چیئرمین آپ کو بتائیں. جی فراز جی انشاءاللہ آفٹر 2 ویکس 2 ہفتوں کے بعد جی ڈاکٹر رضوان صاحب مرتوال سے ڈاکٹر رضوان صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں گے. منتھلی ایک جو ہے نا 1 دن کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کے ساتھ لیبارٹری بھی موجود ہوگی. اچھا لیب بھی ہوگی ساتھ، فری ٹیسٹ موبائل ہاسپٹل ٹائپ. جی جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اور جو میری وائف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں ٹائم دیا کروں گی انشاءاللہ. اچھا آپ کی مسز جو ہیں وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر. انشاءاللہ وہ منتھلی 2 ٹائم جو ہے نا 2 دن وہ نکالیں گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایک میں اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ظہیر صاحب ہیں راول پنڈی ہوتے ہیں، وہ میڈیکل ریپ بھی ہیں. انہوں نے صدیقی صاحب انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جتنی میڈیسن ہوگی وہ میری طرف سے مطلب ویلفیئر کو مطلب عطیہ ہوگی. جس وقت آپ میڈیکل کیمپ لگائیں گے یا جس وقت یہ مطلب میڈیکل والا معاملہ ہم سٹارٹ کریں گے. ناظرین سے میں ایک اور بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں بالخصوص ہے بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قطعاً کسی بندے کو خبر ہی نہیں ہوتی. ایون یہاں تک ہم نے مطلب 23 یا 24 ممبر ہیں جو ورک کر رہے ہیں. ایک بندہ جو سودا صرف دے رہا ہے تو 24 مہینے کے بعد اس کی باری آئے گی اس گھر کو دینے کے لیے. مطلب یہ قطعاً نہیں ہے میں ایک گھر کو مسلسل راشن دوں گا. ہم نے طریقہ کار یہ طے کی ہے. آپ کے پاس افرادی قوت اتنی جی زیادہ ہے. کہ 24 ماہ کے بعد سسٹم بن چکا ہے. واصف صاحب اس گھر میں گئے ہیں، نیکسٹ ٹائم یہ نہیں جائیں گے. میں 24 مہینے بعد میں جاؤں گا اگر مجھے دیتے بھی ہیں. دوسری چیز اتنا یہ تو بوجھ بھی نہیں جی بوجھ. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے راشن کا تقسیم کا جو طریقہ کار طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو تقریباً 10 بجے کوئی بندہ ابھی تک میرے خیال میں گاؤں میں جو دوسرے لوگ ہیں جن کو راشن مل رہا ہے اس کے علاوہ یا ہماری تنظیم کے علاوہ کسی بندے کو نہیں پتا کہ کن کن لوگوں کو راشن مل رہا ہے. ٹوٹلی ہم نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے. اور ہماری میٹنگ میں جو بات طے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جس کو راشن دینا ہم نے باہر کوئی بندہ الفن یہ لیک نہیں کرے گا کہ کس کو راشن مل رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ 50 روپے دے کے یا صابن کی ایک ٹکیا دے کے تصویر بنوائی جاتی ہے اور 50 لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو سودا دیا ہے یا جن کی ہیلپ کی ہے کسی ایک بندے کی بھی تصویر جو ہے ہم نے نہیں بنائی. اور یہ ہماری جو ٹیم ہے میں بار بار ان کی بات کرتا ہوں. الحمدللہ جتنے اس کے اندر ممبر شامل ہیں. اگلے دن ایک جنازہ تھا تو مجھے چیئرمین نے فون کیا کہ آپ جنازہ گاہ میں جائیں. میں جنرل سیکرٹری ہوں تو اس حوالے سے تو آپ جا کر دیکھیں صورتحال کیا ہے. جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ہماری ٹیم جو ہے وہ پہنچ چکی تھی. الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے انہوں نے خود جنازہ گاہ کی صفائی کی ہے. کہ خرم صاحب جو ہیں انہوں نے خود پائپ پکڑ کر جو ہے وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے. اس کے بعد ایک ہمارے دوسرے ٹیم کے ممبر تھے پرویز صاحب، انہوں نے خود وہاں پر جھاڑو لگایا. اور یہ سارے پرویز صاحب گورنمنٹ امپلائڈ ہیں اور اچھی سیلری دے رہے ہیں. بڑی بڑی مثالیں دے رہے ہیں آپ کہ جیسے انہوں نے مختار بھٹی صاحب نے کہا کہ میرے پاس جو ہے سب دے دیا. اسی طرح ممبران یہ واقعی یہاں پاکستان میں ریاست مدینہ بنائی جا رہی ہے. تو پتہ نہیں ادھر بنے یا نہ بنے، آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ سارے سفید پوش لوگ ہیں اور سارے ماسٹر ڈگری ہولڈرز کے ہاتھ میں جھاڑو ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیسر گوندل صاحب ہمارا ساتھ دینے کہتے ہیں بہت عمدہ انداز میں آرگنائزیشن کے مقاصد کو بیان کریں صاحب. اور اس کے علاوہ جناب کہتے ہیں کہ سیلیوٹ ٹو سر واصف اور سر پرویز مہدی صاحب اور فراز صاحب کو اور سکلین عارف اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب فیاض احمد گوندل صاحب کہتے ہیں پرویز صاحب کو کان میں بتا دیں کہ فراز کے دادا ابو جی چلیں یہ بتا دیتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے.
کیسر گوندر صاحب کہتے ہیں اسپیشل تھینکس سر پرویز صاحب، جی بہت شکریہ. اور باتیں تو بہت ساری ہیں جو ہمیں کرنا تھی، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہم نے یہاں پہ باتیں بھی بہت ساری کی، لیکن اتنی زیادہ باتیں کرنے کو ہیں لیکن رہ جائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ وقت جو ہے وہ دھواں ہوتا ہے. تو آپ آخر میں کوئی ایک پیغام دینا چاہیں؟ سر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، تمام گاؤں والوں سے میری کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ اس نیک مشن میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، اور بالخصوص جو بیرون ملک دوست ہیں ان سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے مطلب سٹارٹ والے دن ہیں، سٹارٹ والے دنوں میں مطلب دوستوں آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے مطلب رفائی کام چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچیں گے، پایا تکمیل کو پہنچیں گے. تو اس وقت ان جو بیرون ممالک دوست ہیں ان کی ہیلپ کی ہمیں اشد ضرورت ہے، وہ جتنی جلدی ہوتی ہے. ہمارے ساتھی ٹائم بڑا کم ہے، میں باتیں اور کرنا چاہتا تھا. تو کچھ ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں عبداللہ جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، تو انہوں نے جو ہے پر منتھ جو ہے وہ فنڈ دینے کا وعدہ کیا اور یہ کہا ہے کہ میرا نام نہ لے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے پھر یہ ہے کہ ان کو کہا کہ ہم کیش بک پہ لکھتے ہیں، تو پلیز آپ دوسروں کو تو ہم نہیں بتاتے لیکن کم از کم اتنی اجازت دیں کہ آپ کا نام کیش بک پہ لکھیں. انہوں نے کہا کہ کیش بک پہ بھی ہمارا نام نہیں لکھنا، آپ کیش بک پہ یہ لکھ دیں کسی خدا کے بندے نے مدد کی ہے. ایک ہمارے بھائی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو منتھلی ہے وہ ہیلپ دیا کروں گا، اور اس کے بعد جتنا میرا زمین کا عشر بنے گا وہ بھی میں دیا کروں گا. تو ٹائم بڑا کم ہے. چیئر پرسن صاحب پیغام ایک دینا چاہتے ہیں خصوصی؟ جی جلدی سے. جی میں اپنے پورے گاؤں کے جو اوورسیز میں موجود ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری تنظیم کے ساتھ تعاون کریں، اور جو انسانیت کا احساس یا درد رکھتا ہے وہ انسانیت کے کام آ سکتا ہے. چلیں جی بہت شکریہ. میں نے پہلے کہا کہ وقت دھواں ہوتا ہے اور تحلیل ہو جاتا ہے. ہم نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے معاملات کو لوگوں تک بھی پہنچایا، لوگوں کی آراء بھی سنی، لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم مزید بیٹھیں گے، مزید بات چیت کریں گے. تو کہنا آپ سے یہی ہے سامعین کہ روزانہ دن گزر جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، انسانیت کے کام آئیے. دن بھر کی کارروائیوں پر آنکھیں بند کر کے تاریخ بننے والی اسکرین کو ضرور دیکھیے گا اور ضرور سوچیے گا کہ آج کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. اگر کچھ اچھا کیا تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کیجیے گا، اور ناظرین اگر کچھ برا سرزد ہوا ہے تو اپنے پروردگار سے معافی ضرور مانگیے گا، اور ایسی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کا عہد ضرور کیجیے گا. اور جاتے جاتے وہی پیغام جو میں ہمیشہ اپنے شو میں بھی دیا کرتا ہوں، جیو تو اپنے لیے، جیو تو اوروں کے لیے، یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.